अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। आज आपके लिए पेश करेंगे एक प्रोग्राम बहुत हट के और उन सवालों का जवाब देंगे जो आम तौर पे हमेशा ड्राइंग रूम्स में भी पूछे जाते हैं, बाहर सड़कों पे भी पूछे जाते हैं, मगर उनका खुल के तज्जिया नहीं मिलता। आम तौर पे ये कहा जाता है कि 1971 में अगर सहाफत को आज़ादी से सांस लेने की इजाज़त होती तो शायद हम सकूते ढाका के साने हिस्से बच जाते। और ये भी कहा जाता है कि अब सहाफत ना सिर्फ आज़ादी से सांस ले रही है बल्कि ताकत के साथ हर फेलेना हक को बेनकाब कर रही है। ये किरदार अदा करने में सहाफियों को किस कदर आज़ादी है, ये तो बकौल शाह हुसैन कि जितन लागे सुतन जाने वाली बात है, क्योंकि आप तक जो कुछ भी आता है इसमें से बहुत कुछ एडिटोरियल पॉलिसी की नजर होता है, कुछ तज्जियाकारों की जाती पसंद और नापसंद की चक्कियों में पिस जाता है और कुछ मसलहतों की भीड़ चढ़ जाता है। लेकिन वो तबका जो बराह रास्त डायरेक्टली अपनी तन आसानियों को कुर्बान करके हर रूनुमा होने वाले वाक्य को अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन सब कुछ दो टोक और बगैर लगे लिपटे आप तक नहीं पहुंचा पाते और नतीजतन इन हकीकतों को अपने अंदर लिए घुटते रहते हैं। ये लोग कभी लाहौर के याकू के टी स्टॉल पर, कभी कराची के क्वेटा होटल और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में चाय के ग्लासियों पर एक दूसरे को दुखड़े सुनाते पाए जाते हैं, जलते हैं, कुटते हैं और फिर रात गए जी हल्का करे घरों को लौट जाते हैं। इस मखलूक को रिपोर्टर कहते हैं। आज मेरे साथ मेरे यही साथी रिपोर्टर्स मौजूद हैं जिनके बगैर सहाफत मुकम्मल नहीं। इनसे मुल्क का हाल और इनके दिल के हालात दो टोक अल्फाज में बगैर लगे लिपटे रखे सुनेंगे आज। और हो क्या रहा है, कौन किस बयान के पीछे, कौन किस ऐलान के पीछे और कौन किस इक़दाम के पीछे छुप रहा है, ये सब कुछ जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कराची अरबाब चांडियो साहब, हमारा साथ दे रहे हैं सैयद इमरान शफकत साहब, कोर्ट रिपोर्टर भी रह चुके हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं दुनिया टीवी में क्रॉसफायर के भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट को अंदर बाहर से जानते हैं, कवर करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एजेंसियों को भी कवर करते हैं और अंदर की वो बातें जानते हैं जो शायद बोलते हुए बहुत से लोगों के पर तो जलते हैं, मगर आज हम कोशिश करेंगे कि जरा डर को अलग रख के, न डर हो के, खुल के इनसे बातें कुछ उगलवा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सफीउल्लाह गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रिपोर्टर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ब्यूरो चीफ भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मुल्क के हर कोने के सीनियर तरीन रिपोर्टर्स जिनकी हर खबर पर नजर होती है और मगर वो तज्जिया जो आपके सामने नहीं वो दे सकते या बोल सकते, आज वो दे रहे हैं। चांडियो साहब, आपसे आगाज करती हूँ। सबसे पहले तो अवाम ये जानना चाहती है कि सिंध के अंदर जो पॉलिटिक्स हैं, क्या वो तब्दील हुई हैं पिछले 4 साल में? क्या अभी भी सिंधी जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ही भागते हैं? उनके लिए पीपल्स पार्टी ही वो एक वाहिद वफाक की जमात है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है उनके इंटरेस्ट का, या अभी अब और ऑप्शंस आ रही हैं? मैं तो पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा कि जो कि सिंध में जाने के बाद मुझे थोड़ी सी मुश्किलात हो। ये बहुत आसान सा सवाल है जो भी और पूछूंगी जनाब। मैं समझता हूँ कि सिंध की जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सिंध में सियासतदानों ने ऑप्शन नहीं छोड़े, यानी हमारे यहाँ कोई भी जो पीपल्स पार्टी का हामी है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट नहीं करता और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हामी है वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करता। असल कहानी क्या है जुल्फिकार मिर्जा के पीछे? देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। आपने उनके खुसूसी इंटरव्यू भी किए हैं? जी, मैंने तो अभी जो ताज़ा उससे इंटरव्यू किया, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मैंने उनसे एक सवाल ये पूछा था कि डॉक्टर साहब, आप जिस अपने बेटे की वर्क के लिए आज यहाँ हैं, उस बेटे के लिए आपने बदीन के ही चौक पर यह कहा था कि जी मैं तो क्या, मेरे बेटे ने भी अगर पीपल्स पार्टी की टिकट ली तो मैं उसके सामने उम्मीदवार खड़ा करूंगा। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि आप तो सिर्फ ना उसके खिलाफ काम कर रहे हैं बल्कि उसको टिकट भी दिलवाई, उसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते कहा कि ये मेरा सियासी बयान था। तो अब उनके ऐसे बहुत सारे और भी सियासी बयान थे। आमतौर पर हमारे यहाँ जो निजी महफिलों और एकदम जो वो चुप हो गए हैं लोग, ये समझ अभी तक ये डिबेट रहती है कि जुल्फिकार मिर्जा ने एजेंसियों के कहने पे बात शुरू की, जरदारी साहब के कहने पे बात शुरू की। कहने लगा था कि मेरे ख्याल में 2 राय हैं की बीट मुतहर्रिक होती है यहाँ पे कि आम ख्याल यही है। चांडियो साहब, आपका ख्याल? मेरे ख्याल में जो आम लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब के बारे में 2 बातें कह रहे हैं। वो डॉक्टर साहब के बारे में कह रहे हैं कि एक तो डॉक्टर साहब ने ISI के कहने पे ये काम किया,
دوسرا عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری کے کہنے پہ کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال میں دونوں کے لیے کیا. دونوں کے لیے. اور صدر زرداری کے بھی جو دونوں مفادات ہیں کیونکہ عام طور پر یہ عام لوگوں کا کہنا ہے, کیونکہ پالیٹکس میں دیکھتے ہیں کہ فرسٹ بینیفیشری کون ہوتا ہے, اور بینیفیشری تو زرداری صاحب رہے ہیں. مطلب اس کا ووٹ سالڈ ہوا ہے زیادہ. اور میں آپ کو بتا, ہمارے یہاں پالیٹکس مختلف, ایم کیو ایم کو ہمارے یہاں پالیٹکس کا فن دوسرا ہے. مطلب اگر ایم کیو ایم کو برا بھلا جو کہے گا وہ سندھیوں کا لیڈر ہوگا, بات کلیئر ہے یہاں. جو پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہے گا وہ ایم کیو ایم کا لیڈر ہوگا. تو ہمارے ہاں مختلف سی پالیٹکس ہے. ہمارے ہاں دونوں جماعتوں کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے, دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف. اس سے پہلے میں ان کے پاس ہوں, ذوالفقار مرزا آج کس کے کہنے پہ خاموش ہے؟ یہ تو اب ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہا ہے میں صدر کی وجہ سے خاموش تھا, جو انہوں نے اس دن انٹرویو دیا. خود بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ جنرل پاشا سے ملے بھی ہیں اور انہوں نے آئی ایس آئی کو فائلیں بھی دی ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے. یہ تو اپنے مختلف اپنے انٹرویوز میں اور اپنی پریس کانفرنس میں اس کا اظہار بھی کیا کہ وہ اسلام آباد آئے. اب یقیناً اگر وہ اسلام آباد آئے ہیں تو وہ پھر صدر سے بھی ملیں, اور صدر کے علم میں ہوگا کہ وہ جنرل پاشا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. آپ کے کسی عسکری ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہم نے جی بالکل, ہمیں اس وقت ذرائع سے معلوم ہوا ہے, اس سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل پاشا کے ساتھ اور کانسنٹ کے ساتھ, پریزیڈنٹ کی کانسنٹ کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اور سارا اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت سچویشن بھی ایسی تھی ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایم کیو ایم علیحدہ ہو رہی ہے, اور پھر وہ ساری چیزیں, اور پھر اس کے بعد اچانک ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو گئیں اور ایم کیو ایم واپس حکومت کے ساتھ آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئی دوبارہ. لیکن ذوالفقار مرزا کے معاملے میں عدلیہ بالکل خاموش رہی. وہ کہتے رہے سر پہ قرآن اٹھا کے مجھے بلائیں. اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ ذوالفقار مرزا کے خلاف ایک ایم کیو ایم کی درخواست آئی تھی. فاروق ستار نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس کو, اور یہ ابھی تک رپورٹڈ میٹر نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. صرف ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہاں اس پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے علاوہ اندر کی کہانی. یہ ایک لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا چیف جسٹس سے کہ انہوں نے ذوالفقار مرزا نے الطاف حسین پہ جھوٹا الزام لگایا ہے کہ یہ, اور اس الزامات کے خلاف آپ الطاف حسین کے خلاف کارروائی کریں. ذوالفقار مرزا کے خلاف انہوں نے ذوالفقار مرزا کے خلاف یہ بات جا رہی تھی. اب اس پر الطاف حسین کو باقاعدہ نوٹس گیا ہے فاروق ستار کے ذریعے کہ آپ اس میں ایفیڈیوٹ دیں کہ واقعی یہ آپ کا جو بیان حلفی ہے, آپ بیان حلفی کی صورت میں یہ بات جب رکھیں گے یہاں پر تو پھر ہم اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. وہ بیان حلفی ابھی تک جمع نہیں ہوا. مگر اس میں فاروق ستار سے پوچھا گیا, صرف ایک بات, فاروق ستار سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایسا کوئی بیان حلفی والا نوٹس آپ کو آیا ہے, تو انہوں نے کہہ دیا جی وہ اس مسئلے پہ نہیں تھا, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے الزامات سے متعلق نہیں تھا, وہ کسی اور پر جو آپریشن پہلے ہو رہا تھا اس حوالے سے ایک مس کوٹ کیا انہوں نے, جبکہ ریالٹی یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایفیڈیوٹ ابھی تک نہیں آیا. ایک اندر کی کہانی میں اور آپ کو بتاؤں, جسٹس رمدے صاحب کی جب بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو الطاف حسین صاحب نے ان کو افسوس کا خط لکھا اور ساتھ میں 3 بندے اپنے بھیجے لاہور میں جو رمدے صاحب کے ساتھ ہر وقت چمٹے رہتے تھے. رمدے صاحب نے مجھے اور سعید چودھری ہمارے ایک رپورٹر ہیں ان کو کہا کہ یار یہ دیکھو یہ کتنی کرٹسی شو کر رہے ہیں, ان کے خلاف اگر کبھی مجھے کچھ کرنے کا موقع ملا تو میں کیسے کروں گا. اب رمدے صاحب جو ہیں وہ ان کو بینچ میں لانے کے لیے چیف صاحب نے جتنی تگ و دو کی اور معاملات کہاں تک پہنچے. رمدے صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی بھی چیف ایڈوائزر ہیں چیف جسٹس پاکستان کے, دوستی بھی اسی طرح ہے, مشورے بھی اسی طرح ہیں, ملاقاتیں بھی اسی طرح ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں ایم کیو ایم کے خلاف ایک یا کے بارے میں ایک سافٹ کارنر جوڈیشری میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. سافٹ کارنر میں کہوں گی یا ڈر کا ایک پہلو. دیکھیں یہ تو ہائی کورٹ بھی آج تک چپ ہی رہے ہیں 12 میں کراچی کلنگ کا جو آپریشن پہ ہو رہا ہے. ایک میں بات بتاؤں, دیکھیں لیکن وہاں پہ ایم کیو ایم کدھر ہے جی. ڈاکٹر صاحب کی بات چلی, میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے حالیہ جو اقدامات اٹھائے نا, اس سے مرد سندھی اور بلوچ ڈاکٹر صاحب کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. جو سندھ کے لوگ ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں سندھ کی پالیٹکس میں وہ ایک زرداری سب پر بھاری اور قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. یہ 2 پاپولر نعرے ہیں سندھ کی. قائد کا جو غدار ہے وہ اس نعرے سے ابھی وہ انکاری ہے. بات بتائیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نعرہ نہیں کہا تھا. ایک اور اہم سوال, ایک اور اہم ایشو آج کل کا, کراچی میں بھتہ خوری پھر سے شروع ہو گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چور مچائے شور. دیکھیں پالیٹکس میں, دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ کسی اس بات سے عوامی نیشن پارٹی, ایم کیو ایم حقیقی, پاکستان پیپلز پارٹی, سنی تحریک, جتنی بھی اینٹی ایم کیو ایم جماعتیں ہیں ان سب نے 12 دفعہ یہ کہا ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم بھی بھتہ لیتی ہے. ان کا یہ الزام ہے.
اور اس حوالے سے خود GIT کی کچھ رپورٹس جس کو MQM ڈینائی کرتی رہی ہے وہ رپورٹس بھی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو چھوٹی موٹی جماعتیں وہ بھی بھتا نہیں دیتی، جن کا جہاں اثر ہے وہ بھتا لیتا ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ چاہے اس میں اور وہ کھالوں کے معاملے پہ بھی جماعت اسلامی کا بھی نام آ چکا ہے، ان کی MQM کی جو ذیلی تنظیم تھی وہ بھی کھالوں کے معاملے پہ. سارے بات یہ ہے کہ MQM دیکھیے اکثریت وہاں MQM کی ہے کراچی میں، بات کراچی میں بتہ خوری کی ہو رہی ہے، وہاں پر اگر MQM نے بتہ لینا ہے تو وہ اس کو چینلائز کر سکتے ہیں، وہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ چٹے جا کے دیں، وہ تو جب یونس حبیب سے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ لے سکتے ہیں، دلوا بھی سکتے ہیں لوگوں کو. آپ نے یونس حبیب کا ذکر کیا، ایک اور اہم بات جو ہے عام آدمی جو ہے یہ بیٹھ کے کرتا ہے، اور بڑی سمپل سی ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر یونس حبیب نے کہا کہ بھئی وہ الطاف حسین کو پیسے بھجوائے گئے ہیں ایڈوکیٹ یوسف کی جانب کی طرف سے، اور اس کے بعد میں شام کو مکر گئے، کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں بھجوائے. کہا تھا نا یہ سپریم کورٹ میں آپ جب کور کر رہے تھے. جی یہ بات ہوئی تھی، بعد میں جب انٹرویوز انہوں نے کیے تو وہ اس بات سے مکر گئے، اور وہ کہتے یہی ہیں کہ جو انٹرویو کروانے والے تھے انہوں نے بھی شاید اسی لیے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوانے کے لیے جو ہے نا وہ یونس حبیب کو یہی لائن کروانے والے جو تھے. ایک بات تو بڑی نا کلیئر ہے کہ یہ جتنے بھی لیڈر ہیں ان میں الطاف حسین کا جو وزڈم ہے اور وہ جو کل آنے والے کل کو دیکھنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے. وہ اسی ڈائریکٹ کام کوئی نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے نا کہ 2002 کے الیکشن کے بعد MQM کی پالیٹکس میں سب سے زیادہ میجر چینج آیا. وہ چینج یہ آیا کہ نارملی اس سے پہلے پریکٹس یہ تھی کہ 18 مہینے 20 مہینے کی حکومت کے ساتھ چلنا ہے، پھر اس کے بعد اپوزیشن میں جا کے بیٹھ دینا. لیکن جنرل مشرف کے ساتھ پورے 5 سال نکالے انہوں نے، اور یہاں تک یہ بھی ہوا کہ گورنر عشرت العباد کراچی سے آگے اسلام آباد بیٹھ گئے. جنرل مشرف نے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن جب MQM کو یہ معلوم ہوا کہ جنرل مشرف اب کراچی کے اندر آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ساری چیزیں انہوں نے ماننی شروع کر دی اور پھر وہ گورنمنٹ کا حصہ ہو گئے. ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب جاتے ہیں. اسٹے ود اس، وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. اب آ جائیں آپ سپریم کورٹ کے اوپر ایک سیکنڈ. میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ میں اصغر خان کیس بھی ہے، NRO کا فیصلہ کا کیس بھی ہے، اور ساتھ میمو گیٹ بھی ہے. بہت سے لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ ایک تو سیاسی ایشو سپریم کورٹ میں لائے جا رہے ہیں، اور ایک سپریم کورٹ کا بھی باعث جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا جا رہا ہے. عموماً کورٹ رپورٹرز کو ایسا لگتا نہیں ہے، مگر کچھ ایسا ہے، کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو پلس پوائنٹ جس پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سپریم کورٹ نے بہت اچھا کیا، کچھ مائنس پوائنٹس بھی ہیں جو نیگیٹو سائٹ پر ہیں. جس کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں آتی ہے، اگر اس میں صدر پاکستان فریق ہو تو اس پر سب سے پہلے آبجیکشن جو ہے وہ رجسٹرار آفس لگاتا ہے کہ جی نہیں آپ اس روم یہ ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. اس میں تو بڑا مزے کا اس کے بعد پھر اپیل ہوتی ہے، اور پھر معاملہ اس میں جیسے ہی پٹیشن آئی ہے اس کو بغیر کسی اعتراض کے ایڈمٹ کر لیا گیا. ایک ایسا صدر میں لارجر بینچ بھی بنا دیا گیا، اس پر پھر باقاعدہ ہیئرنگ بھی ہوئی، اور پہلے ہی حکم نامے میں پہلی ہی سماعت کے بعد ایک آرڈر بھی پاس کر دیا گیا، اور اس میں جو ایک وہ انویسٹیگیٹر ہے اس کو بھی اپوائنٹ کر دیا. اب یہ بات ہے، اور اس میں صرف ایک چیز میں اپنے اگر وہ نیگیٹو بات کی ہے نا تو میں اس میں وہ نیگیٹو والی بات بتا رہا ہوں کہ اس حکم نامے میں وہ جو جس کو کہ حکومت نے کہا کہ یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، میمو جو ہے اس میں تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس کے پیچھے آپ چل پڑے ہیں، اس میں اس حکم نامے میں آرٹیکل 6 کا بھی حوالہ دے دیا گیا کہ جناب اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو صدر زرداری کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے یہ بھی لگ جائے گا. آرٹیکل 6 کیا ہے اب آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو. لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں وہاں سوورنٹی آپ کی افیکٹ نہیں ہوتی، وہاں پر لاشیں گر رہی ہیں، وہاں پر ٹینجیبل ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے. کہ زرداری صاحب کا ذکر جدھر آتا ہے سپریم کورٹ اسے بسم اللہ کر کے صدر کے اندر ایک بات آپ نے کہا نا محسوس کیا ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ سندھی اور بلوچ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ ان کی نہیں ہے، یہ پنجابیوں کی سپریم کورٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سندھی اور بلوچ جو ہے ان کی نہ تو شرمائی ہوتی ہے وہاں پر، یہ تو بی بی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا نا، سندھ کی جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف یہ کورٹ فوری نوٹس لیتی ہے. بلوچستان میں روز لاشیں ملتی ہیں، وہاں سپریم کورٹ کچھ نہیں کرتی. عام لوگ ہمیں کہتے ہیں اب تو سن رہی ہے بلوچستان کا ایشو سنا جا رہا ہے. میمو پہ میں آپ کو بتاؤں صدر کے اندر ایک دو پٹیشنز آئی تھیں جو ڈرون اٹیکس کے خلاف تھیں، اور اس کو اس لیے انٹرٹین نہیں کیا گیا کہ یہ ہماری ڈومین نہیں ہے.
ہمیں بتائیے کہ اس سے بڑا ٹینجیبل ایویڈنس کیا ہوگا, اس سے زیادہ سوورنٹی آپ کی کون ہٹ کر رہا ہے؟ میمو کے اوپر آپ یہ دیکھیں, 2 مئی کو سنا گیا, میمو کے اوپر آپ دیکھیں, بنا ہوا ہے. دیکھیں میمو کے اوپر دنیا میں عدالتیں عوام کی سائیڈ ہوتی ہیں, پوری دنیا میں عدالتیں عوام کی نمائندگی کرتی ہیں. کیوں کہ جہاں پر انصاف نہ ملے وہاں پر سب سے بڑا حق جو ہے نا سپریم کورٹ عدالتوں پر عوام کا ہوتا ہے, کیونکہ کہیں انصاف نہ ملے. لیکن میمو کے ایشو پہ جو بنیادی بات ہے یہ دیکھیں کہ میمو کے اوپر ایوان صدر کے اندر وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف اور پریزیڈنٹ اور حسین حقانی کے درمیان چیزیں طے ہو گئیں, وہ ریزائن کر گئے. جنرل پاشا بھی موجود تھے اس میں, انہوں نے ریزائن کر دیا, پھر وہ پریزیڈنسی میں رہنے لگ پڑے, وہ سارے معاملات طے ہو گئے. لیکن اس میں آج تک کسی نے یہ نہیں غور کیا کہ میمو کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کون گیا. سپریم کورٹ کے اندر گئے میاں محمد نواز شریف صاحب. اگر وہ میمو کو عدالت کے اندر لے کر جانا چاہتے تھے اور جس کے اوپر اتنا کوئک ریئیکشن ہوا اور ساری پروسیڈنگ ہوئی, تو اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ فوج کو گندا کرنا چاہتے تھے میمو کے اوپر کہ وہ حسین فوج اس لیے گندی ہوتی ہے کہ فوج کنٹینیوسلی چاہتی تھی, تو چاہتے تھے پروسیکیوشن ہو, فوج یہ چاہتی تھی. اگر پروسیکیوشن چاہتی فوج تو فوج کسی اور وکیل کے ذریعے جاتے. نواز شریف صاحب نے پٹیشن کر کے وہ کسی اور کے ذریعے جاتے, وہ کسی وکیل کے ذریعے جاتے. سنیں جی عمران صاحب ایک اور پوائنٹ ہے, میں یہ پوائنٹ پہلی دفعہ سن رہی ہوں, ایک سیکنڈ. اگر فوج چاہتی تو کسی اور وکیل کے ذریعے جاتی. اس کو ایک پولیٹیکل فگر کو دونوں دے سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو وہ کہتے کہ آپ تو یہ ثابت ہو گیا, فوج نہیں چاہتی تھی, ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب فوج کے کیوں پہ نہیں گئے, نہیں کیوں پر نہیں گئے, لیکن میاں صاحب فوج کو اس سارے معاملے کے اندر گندا کرنا چاہتے تھے. کیسے؟ دیکھیں وہ گئے ہیں اور عدالت نے کہا آپ ایفیڈیوٹ دیں, انہیں ایفیڈیوٹ دینے پڑے کیونکہ ان کی ایک پوزیشن تھی جنرل پاشا کی. پھر اس کے بعد جو کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان 2-3 ماہ کے اندر رہا میمو کے اوپر, مسئلے کے اوپر, اور جو عسکری لیڈرشپ کے درمیان جو ایک جنگ رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. پورا ملک جو ہے وہ ہوسٹائل رہا, وہ سارے معاملے اس سے تو آپ کی سیاسی قیادت گندی ہوئی ہے. ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف نے میمو کمیشن کا معاملہ اٹھا کر فوج کو ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا دیا ہے, عدلیہ کو بٹھا دیا. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں نا, پہلے یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جنرل پاشا بیٹھے ہوئے تھے نا جی صدر صاحب کی ہوا ہے, جو پہلی میٹنگ تھی. پھر دوسری میٹنگ میں ایوان صدر میں نہیں گئے, نہ چیف آف آرمی سٹاف گئے, نہ جنرل پاشا کے پی ایم ہاؤس گئے, اور پاکستان کے صدر کو پی ایم ہاؤس آنا پڑا. ٹانگ پہ ٹانگ, جو تصویریں دیکھیں نا, بلکہ ایک تو کہتے ہیں وہ چھڑی انہوں نے یوں پکڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میرے ایک دوست نے یہ مجھے واقعہ سنایا, اور وہ سورس بالکل بائی دی وے اس کے آج کسی پہ پابندی نہیں ہے اپنی سورس بتانے کی. آپ باتیں کریں, عوام جس نے یقین کرنا کرے گی. میں نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ صحافی ہیں جو دل میں بڑے راز رکھے. میں نام بھی بتا سکتا ہوں, میں دونوں امداد علی شمرو ہمارے ایک لاہور کے دوست ہیں, میں کہہ رہی ہوں نام نہ دو. چلیں. نہیں, انہوں نے ایک جج سے پوچھا کہ جناب آپ کا صدر زرداری کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے گندا آدمی, بڑا گھٹیا آدمی, چور. انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں آپ کا ذہن یہ ہے اس کے بارے میں آپ انصاف کر سکیں, کیسے کریں گے. ہاں, ان کا رنگ پیلا پڑ گیا جج صاحب کا. وہ جج بڑے ایماندار ہیں. ان کا ماننا ہے کہ میاں صاحب نے فوج کو گندا کرنے کے لیے سپریم کورٹ گئے. آپ کا ماننا ہے کہ میاں صاحب نے یہ تو فیکچولی ہو گیا, میاں صاحب نے فوج کو ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا کے عدلیہ کو اس میں ڈال دیا. دو مئی کے واقعے بعد ہو گئی تھی, اس کے بعد اس کو گندا دونوں مشکل میں آ گئے, حکومت بھی مشکل میں آ گئی. نہیں دیکھیں عمران صاحب, آپ کی محبتیں اپنی جگہ پہ, آپ کی محبتیں اپنی جگہ پہ, لیکن میاں صاحب کی کمٹمنٹ کا اندازہ لگائیے کہ وہ صرف پہلے دن سپریم کورٹ آئے ہیں جس دن وہ پورا اپنا پروٹوکول اور بغیر سیکیورٹی کے اندر چلے گئے تھے. اس کے بعد وہ کسی بھی ایک بار صرف وہ تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں ہم نے وہ نہیں دیا, پروٹوکول نہیں دیا. جی وہ کہتے یہی ہیں, لیکن وہ جس واک تھرو سے نکل کے گئے تھے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی سارے اسلحے سمیت سارے گارڈز اندر گئے. ہمارے ایک بات بڑی وثوق سے کہی جاتی ہے کراچی میں کہ جی جج صاحبان جو بھی ہے وہ چیف جسٹس پہ, عام لوگ جب ہم بیٹھتے ہیں کوٹیا ہوٹل پہ یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو عام لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں وہاں پر کراچی میں کہ جی چیف جسٹس ہے نا, یہ میاں صاحب سے مطلب خدا نہ خاصا ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کہ ہم جج صاحبان کے لیے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جج صاحبان تو مائی باپ ہے, ٹانگنے میں بھی 5 منٹ دیر نہیں لگتے, سمجھے, تو ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. مگر وہ جو عام, میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ان بادشاہوں کی طرح کبھی بیس بدل کے عام عوام کے پاس بھی آئیں. دیکھو میمو گیٹ میں نواز شریف صاحب کے وکیل کون تھے, آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں
اس پر عوام کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. ہماری ریئیکشن میں نا یہ چار جو ہے تجزیہ نگار بیٹھ کے جو اس کے بارے میں ریئیکشن دیتے ہیں یا الٹی سیدھے خبریں لگتی ہیں, ہمیں نہیں پتا خبریں کیسے لگتی ہے. ہم پتہ ہے نا خبریں دینے والے تو ہم ہیں, جو ہماری خبر کا روح نکال کے جو خبر چھاپی جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. بالکل وہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہماری خبر کو کہتے ہیں کہ یہ انٹرو نہیں چلے گا, اس کی اوسی یہ تبدیل کر دو, یہ ہیڈنگ نہیں ہوگی, یہ کیا ہیڈنگ ہے, چھوڑو یار اب مروانا ہے کیا مجھے. اچھا یہ بات صحیح ہے چانڈیو صاحب کی بات صحیح ہے. سندھ ہائی کورٹ کی بات بتاؤ, پہلی دفعہ چیف جسٹس صاحب کے پاس اس نوٹس میں 1 لاکھ سے زائد مقدمات پڑے ہوئے ہیں عوام کے, 1 لاکھ سے زائد سندھ میں جو پینڈنگ ہے, جو چلتے ہی. اچھا ایک اور اہم ایشو, نہیں لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کچھ ایسی نوعیت کے ایشوز پہلی دفعہ اب اٹھائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, جو پہلے لوگ کتراتے تھے. بالکل تو لیجئے دیکھیں نا کیا کیا اس پہ. عمران صاحب آپ ہی سے سوال کر لوں گی, لاپتہ افراد کا کیس ہو, ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ہیڈز کو سے جواب طلبی ہو, آپ کی کیا ہوتا ہے اظہر خان کیس کی بات ہو, یہ اب کھل کے سنے جا رہے ہیں. دیکھیں میمو کیس میں آپ نے نوٹس بھی جاری کیا, جواب بھی آ گئے. لاپتہ افراد پہ کیوں نہیں نوٹس ہوتے اور جواب کیوں نہیں آتے؟ آتے ہیں جواب, آتے ہیں مطلب چیمبرز میں دیے جاتے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اور دوسری مطلب آپ کے سامنے وہ یورین بیگ لے کے آ رہے ہیں, 3 بندے مر گئے ان کی حراست میں, کسی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا؟ کوئی تھانے دار نے اس طرح بندہ مارا ہوتا وردی اتار کے اس کو گھر بھیجتے. یہ تو مطلب آج بھی یعنی کہ پر جلتے ہیں لوگوں کے. دیکھیں کچھ ایشوز پہ تو ظاہر سی بات ہے 2 بنیادی چیزیں ہوئی ہیں مسنگ پرسنز کے معاملے میں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ مسنگ پرسنز ایسے ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں رہے, انہوں نے کیپچر کیے, پھر ان کو انویسٹیگیٹ کیا, اور پاکستان کے اندر جو ایک انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ سیاستدان اور پارلیمنٹیرین جو ہے آپ کے لا آف ایویڈنس کی کمزوری کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد یہی کہہ رہی ہے نا, یا تو آپ قانون سازی کر دیجئے صحیح طرح, یا مینڈیٹ یہ ایشوز ہیں ہمارے کہ یہ کیا یہ دہشت گردی کی جنگ اگر وہ آن کرتے ہیں تو پھر اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ہاں صحیح ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ان کو قانون سازی کرنی پڑے گی, ادروائز یہ ایجنسیاں مجبور. اچھا میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاشا صاحب کی پوری جو نے ٹائم گزارا آئی ایس آئی کی کو ہیڈ کرتے ہوئے, اس پورے ٹائم فریم میں سیاست میں کتنی مداخلت کی گئی ہے انڈائریکٹلی؟ پرسنل لیول پہ رہے, یہ پرسنل لیول کیا ہوتا ہے؟ یہ پرسنل دیکھیں لوگ ملتے ہیں, کیا عہدہ اجازت دیتا ہے؟ سوال یہ پوچھیں کہ کیا عہدہ اجازت دیتا ہے؟ جناب شجاع پاشا صاحب کیا حلف سے تو یہ ہے نا, آپ کو جوائن کر لیں. اس میں ایک چیز یہ ہے, تحریک انصاف کو جوائن کر لیں. ایک بڑے آرمی کے حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل, ایک بڑے سینئر, ان کی مدر ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہے. اچھا ابھی اسی طرح آپ دیکھیں اس سے پہلے چودھری نثار صاحب تھے تو ان کے بھائی بھی لیفٹیننٹ جنرل. صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ان کو جرنیلز کا حلف ان کو اجازت دیتا ہے کہ یہ پولیٹکس کریں, صرف اتنا سا کوشچن نہیں, تو کیوں ہوتی ہے پولیٹیکل سیل بنا ہوا ہے آئی ایس آئی کا؟ دیکھیں پولیٹیکل سیل اب نہیں, وہ تو وزیر اعظم نے ختم کرنا ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں بس کی بات ہے. نہیں وہ دیکھیں ہمت تو کرنی پڑے گی نا کسی نہ کسی کو. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, پھر ادھر سے بات شروع کریں گے. we're going to take a very short break, واپس آ کے بات ادھر ہی ریزیوم ہوگی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے ہر کونے کے سینئر ترین رپورٹرز, جن کی ہر خبر پر نظر ہوتی ہے, اور مگر وہ تجزیہ جو آپ کے سامنے نہیں وہ دے سکتے یا بول سکتے, آج وہ دے رہے ہیں. میں واپس اسی بات سے شروع کرتی ہوں. عمران صاحب, ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ریٹائر کر جاتے ہیں فوج سے لوگ, ہمیشہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایک دم جڑ جاتے ہیں, اور یہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دیکھا. بی بی بھی کہتی تھی نشستیں رکھنی پڑتی ہیں ہمیں, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہاں امریکہ کے تھنک دیکھیں جب جوڈیشری آزاد ہو گئی, جب جوڈیشری آزاد ہو گئی, نو اٹس دا چوائس کے پولیٹیشین کو چاہیے تھا کہ ونس فار آل آپ ایک سٹینڈ لیں. آپ کیوں ان کو چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف اپوائنٹ کر رہے ہیں جنرل کیانی کی مرضی کا؟ آپ کیوں ساری پوسٹیں پھر ان کی مرضی کے کر رہے ہیں؟ جنرل جب وزیر اعظم کے جو گھر ہیں وہ لاہور میں, وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ یہ 2 گھر کہاں سے آئے ہیں. اور یہ وزیر اعظم کے جو گھر ہیں, وزیر اعظم کے 2 گھر ہیں نا, ایک ڈیفینس میں ایک گھر تھا نا, 2 اور ساتھ آ گئے. اب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہاں سے آئے ہیں. جب وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی, بتانے کے لیے کچھ ہوگا نہیں, تو پھر اسی طرح ہی ہوگا نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری فوج ہم سے ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اس کی سوچ ہم سے نہیں ہے. بالکل کیونکہ اس کی سوچ جو ہے نا وہ اینٹی سیاستدان ہوتی ہے.
وہ ہر وقت سیاستدان کو ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہی ہیں جو ملک کے ساتھ لائل ہیں، مطلب وہی باقی سب چور ہیں. اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں. وہ ان کی جو اس کی زبان ہماری ہوتی ہے، وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن ان کی سوچ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، عوام کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ خود کو تھوڑا الگ مخلوق سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ٹریننگ ہے یہی بیسٹ ٹریننگ ہے. سیاستدان جو ہے وہ بھلی 11 سال جیل میں کاٹ کے آئے، یا صحافی جو سارا دن دھکا کھاتے رہیں، یہ جوتے، یہ وہ گالیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بولتے ہماری جو سوچ ہے وہی قائم رہے. اور جانیو صاحب اس کی وجہ یہ نا، جانیو صاحب کہ وہ چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کی ڈیوٹی گیٹ پہ دینی ہے. جب آپ اس کو گھر کے اندر بلائیں گے کام تو نہیں ہے پالیٹکس، لیکن 2002 کے اندر اس ملک کے بڑے نامی گرامی سیاستدان جا کے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل احسان الحق، اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل معاملات ڈیل کر رہے تھے میجر جنرل شام ضمیر، ان کو انٹرویو دیتے رہے کہ ہمیں پرائم منسٹر بنایا جائے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ خود فوج کا آدمی ہو. دیکھو یہ پالیٹکس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. آپ یہ تمام تر گفتگو سن رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا یہ کہنا ہے کہ ایف سی میرے ماتحت نہیں ہے، اور بیشتر اور تجزیہ نگاروں کا بھی یہ کہنا ہے، حکومتی عہدیدار بھی یہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی جو ادھر حکومت میں اس کا بھی یہ کہنا ہے، ان کے اپنے چیف وپ کا ادھر، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اٹراسٹیز ہوتی ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں. مگر ساتھ ہم خیبر پختونخوا میں بھی دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ خیبر پختونخوا میں ابھی بھی مارشل لاء ہے. کیا مجھے بتائیے باقی اس جمہوریت میں خیبر پختونخوا کے لیے کچھ زیادہ نہیں بدلا؟ دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے تو یہاں کے جو ڈیموگرافک جو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں کی پالیٹکس ایک تو سیٹل ایریا پلس اس کے ساتھ جو قبائلی ایریا اور نیم قبائلی ایریا، اس ساروں کا ایک دوسرے کے اوپر جو انفلوئنس، وار آن ٹیرر، کرنٹ پولیٹیکل سچویشن، پوسٹ 9/11، اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تب یہاں کی کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی. ادروائز جنرلی جو ہو رہا ہے، یا جس طرح ابھی بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، موسٹلی کراچی، لاہور، اسلام آباد، وہاں سے چیزوں کو اپنے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں یہاں پر ایک خطے کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. جس طرح یہاں پر مارشل لاء کی اگر بات ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہم اس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ کوئی، آپ نے تو صرف پر جلنے کی بات کی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ میں پر جلنے نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس میں شاید میں سب کچھ جل جائے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی ایشوز ہوتی ہیں عمران کے پاس، جیسے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ جس کو نہ کھلے عام ڈسکس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. پولیٹیکل بھی اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل جتنے بھی فگرز ہیں ان میں کور کمانڈر ہاؤس سے جو یہاں پر اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، آئی ایس آئی کا، ایجنسیز کا، ایون اس حد تک کہ پولیس کی جو اسپیشل برانچ ہے ان کا انفلوئنس جو ہوتا ہے، وہ آپ کسی بھی طور پر کہیں بھی اس سے خارج نہیں کر سکتے. جب ان چیزوں کا انفلوئنس ہوگا تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر بھی، پولیٹیکل لیڈرز پر بھی اور ووٹرز پر بھی، ان سب پر اس کا جو ہے ایک اثر رہے گا. ووٹر کو تو جب ہم کہیں گے تو ووٹر کو جو اس کو سامنے نظر آئے گا، کون، یعنی میڈیا میں کس کو پروجیکشن زیادہ مل رہی ہے، جلسے کون کر رہا ہے، کس کے جلسوں میں دھماکے ہو رہے ہیں. اب خیبر پختونخوا کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے. جیسے سندھ میں تو پیپلز پارٹی ابھی بھی مضبوط ہے، کراچی، حیدرآباد ایم کیو ایم اپنا ووٹ بینک لیے بیٹھی ہے، این پی کا اپنا ہے. پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ میاں صاحب کہا جا رہا ہے کہ بھئی ذرا کمزور ہو گئی تھی ان کی پوزیشن تحریک انصاف کی وجہ سے، وہ اس کو واپس ری گین کر رہے ہیں. ادھر کی پولیٹکس اپنی جگہ، بلوچستان میں پاور گرابنگ، شیئرنگ ہے. خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے کہ اب کیا عمران خان ہی ابھی تک مضبوط ہے، پاپولر ہے؟ ایم ایم اے کے ریوائیول کی بھی ابھی بات نہیں ہو رہی. کل جماعت اسلامی نے بھی بڑا تگڑا جلسہ کیا ادھر. تو کون کس کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں؟ این پی پیپلز پارٹی کا پھر سے اتحاد ہوگا یا آپ کی جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے گی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی، یہاں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ووٹرز کے لیول پر یا الیکشن کے شروعات میں جب الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پیپلز پارٹی اور اے این پی کا ان کا الحاق ووٹر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو الیکشن کے بعد تو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، آپس میں کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، لیکن اگر ہم گراس روٹ لیول پر دیکھیں تو وہاں اے این پی اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بالکل ہی الگ تھلگ ہیں. جس طرح کراچی اور سندھ کی بات ہوئی کہ سندھی اور جو ہے وہ صرف سندھی بولنے والے ہی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، یہاں بھی
ANP کا جو ڈائی ہارڈ وہ ہے وہ کبھی PPP کی طرف نہیں جاتا. اسی طرح PPP والا جو ہے وہ اب اس پچھلے 4 سال کے دوران اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ریزنٹمنٹ ہوئی ہے اس کولیشن گورنمنٹ میں. گراس روٹ لیول پر ان کو پرابلمز ہیں, کوٹے کا ہے, ان کو جابز کا ہے, ان کو مختلف ایشوز پر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو MMA کے ریوائول کے وہ مولانا صاحب جو ہیں فضل الرحمان ہیں نا, وہ بھی میرا خیال ہے کہ MMA کے ریوائول کے حق میں, کیونکہ اگر دیکھیں تو مولانا صاحب ابھی 25 کو یہاں پر جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے کہ یہاں پر ہم ایک جلسہ کریں گے, جبکہ جماعت اسلامی کا ہم دیکھیں تو وہ کل انہوں نے اچھا خاصا بڑا جلسہ جو ہے بٹخیلا کے ایریا میں اور اس طرف کی ہے. بالکل. تو سچویشن جو ابھی نظر آ رہی ہے یا جو سامنے آ رہی ہے, کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جو کچھ ایریاز میں نظر آئے گا, وہ JUI PMLN اور شیرپاؤ کا جو ہے خان صاحب کے جیتنے کے امکانات کتنے لگ رہے ہیں؟ خان صاحب کا اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سیٹوں پر جس طرح ANP اور پیپلز پارٹی جن سیٹوں پر وہ جیتے تھے تو مارجن جو ان کا ہوتا تھا جیتنے کا وہ بہت ہوتا تھا. وہ مارجن تو ریڈیوس ہو سکتا ہے, لیکن انلیس اینڈ انٹل عمران خان کی تحریک انصاف بھی اگر کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرتی تو وہ اتنا بڑا ڈینٹ جو ہے وہ یہاں پر بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ اتنا بڑا ڈینٹ یعنی وہ کریٹ کر سکیں گے. ایکسیپٹنس ہے لوگوں میں ہے, لیکن پھر وہی والی بات کہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کی انوالومنٹ اگر ہم نکال لیں تو پھر ایک کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹرز جو ہے وہ کس طرف موو ہوگا. امیر مقام کی بات جہاں تک ہے, یہ میں ان کی ایک بات سے یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو سندھ ہے, میں بتا دوں خان صاحب کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ سندھ میں جو ہے وہ ایجنسیوں کو سمند بانڈ بولتے ہیں, کیونکہ چھپا ہوا لفظ ہے سمند بانڈ یعنی سب کو چپکا دے. سندھ میں اس وقت سمند بانڈ وہ جو ایک تو اس کی میں وہ اشتہار بھی مفت میں چلے گا سمند بانڈ, مطلب وہ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کہ وہ سب کو جوڑتا ہے اور اس کے لیے ایک مخصوص جو جگہ ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں. اس وقت ایسا سمند بانڈ ابھی ہمارے یہاں ایکٹیو نہیں ہوا, اس نے ابھی کام شروع نہیں کیا, کیونکہ شاید سندھ میں سمند بانڈ کو ضرورت نہ پڑے ہمارے ہاں سرگرم ہونے کی, کیونکہ مفاہمتی پالیسی کے ذریعے سب دوسرے سے ایک دوسرے اسی طرح چپکے ہوئے ہیں جس طرح اپنا اپنا ایریا لے کے ایک دوسرے سے ڈیل کر رہا ہے. پنجاب میں کیا ہونا ہے جناب, ایجنسیاں پنجاب میں پچھلے الیکشن 2008 کے اندر تو کہتے ہیں کہ نہیں, پنجاب میں دیکھیں کوئی اتنا وہ نہیں تھا انٹرفیئرنس. اگر وہ جو اگر جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں, یہی نام ہے نا DG صاحب کا, DG صاحب اگر پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں اپنی ایجنسی کو, تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں کوئی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی زیادہ مارجن سے. ظہیر الاسلام صاحب کے بارے میں بہت لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بہت اسلامی رجحان رکھتے ہیں کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جنرل پاشا کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ان کا آئیڈیل جنرل ضیاء الحق ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو سیٹ ہے وہ اس کے اپنے ایک تقاضے ہیں, پھر وہ کاؤنٹر پہ رہے ہیں یہاں پر, پہلے بھی ISI میں رہ کر گئے ہیں اور زیادہ فوکس اسی حوالے سے ہے. اس وقت جس قسم کی تنقید فوج پر ہو رہی ہے اور ISI پہ خصوصی طور پہ جتنا ہیڈ لائنز میں آ رہی ہے اس میں جانی صاحب کو بھی اس بات سے اعتراض ہے, بلکہ اظہر خان کیس سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس کو یہ تاریخ اظہر خان کیس سے کچھ نکلے گا کامران صاحب؟ دیکھیے آؤٹ پٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ جتنا پیسہ جو مینشن ہوا ہے وہ سارا واپس آ جانا چاہیے بینکوں کے پاس. واپس کیسے آئے گا جناب جب کوئی مان ہی نہیں رہا, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. نہیں مانے میں دیکھیے یہی تو بات ہے. عابدہ حسین جب اس سے یہ ایشو اب تو نہیں آیا نا سامنے, اس سے پہلے بھی ایکسپوز ہو چکا تھا. مقدمہ درج کرائیں, ٹرائل ہو, کراس ایگزامینیشن ہو, سارا کچھ. غلام اسحاق خان فوت ہو چکے ہیں, جام صادق فوت ہو چکے ہیں, جنیجو فوت ہو چکے ہیں, پیر پگاڑا دنیا میں نہیں رہے, اب وہ کہاں سے دیکھیں جی پیسے دینے والے تو زندہ ہے نا. وہ جو 1 ارب 40 کروڑ یا 48 کروڑ روپیہ ادھر ادھر ہوا ہے وہ واپس میرا اپنا خیال ہے کہ اس الیکشن میں ایجنسیوں کی مداخلت کم رہے گی, کیونکہ بزنس پالیٹکس چل رہی ہے اور بزنس پالیٹکس میں ان کی گنجائش بزنس پالیٹکس کا تو ایک ہی کنگ ہے سندھ میں بھی کہا جاتا ہے, وہ ہے زرداری. ایک زرداری سفر بھاری, اس لیے تو نعرہ نہیں لگاتے کہ لوگ. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہاں یہی بھی روایت ہے, ہم نے نعرے بنائے ہوئے نا کہ وہ ہم ہر برا کام کر کے پھر کہتے ہیں جی سیاست میں کون سی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز. بالکل. اور میں گل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کرپشن کے حوالے سے, ہم نے اظہر خان کا تو ذکر کر دیا, ANP کی کرپشن کے بڑے چرچے ہوتے ہیں مگر کچھ سامنے نہیں آ پاتا, یہ پالیسی کرپشن ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں کیا؟ جی جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی جو گراس روٹ لیول پر ان کو اب جو ووٹرز کو ریزنٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ANP کی اس دور میں اور پیپلز پارٹی کی کولیشن کی اس دور میں پچھلے 4 سالوں میں
یہ ایک کامن سے ایک فنومنا سا بن گیا ہے کہ اگر کسی بھی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام یا کسی سے پیش ہے تو سیدھا سیدھا یہی کہا جاتا ہے کہ پیسوں کے بغیر ممکن نہیں. یہ اس لیول پر اگر چیز آ جائے اور ہر جگہ کرپشن کا اس طرح کا سسٹم سامنے آئے تو لوگوں کو جو اب وہ ادھر ادھر جو دیکھ بھی رہے ہیں, تو جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں پوچھا, تو صرف یہی ایک وجہ ہے کہ جو لوگوں کا رجحان تھوڑا سا اس طرف پھر رہا ہے. لیکن اگین وہی والی کہ اگر ہم سوات کے اور اپر لیول پر ہم بات کریں تو وہاں امیر مقام کی اس وقت جو کنڈیشن جو ہے وہ کافی اسٹرانگ پوزیشن میں جا رہے ہیں, اور جن کے بارے میں آئے دنوں میں بھی اعلان ہو جائے گا کہ وہ موسٹ پروبیبلی PMLN کو جوائن کریں گے. شیر پاؤ یہ وار آن ٹیرر کے ساری سچویشن میں وہ یہیں پر رہے, کہیں گئے نہیں. تو اگر جلسوں کو دیکھیں تو تقریباً 60 سے زیادہ ایوریج پہ امیر مقام نے اور شیر پاؤ نے جلسے کیے جو اپر اس میں ہیں. اگر ہم پھر یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اگر ہزارہ کی سائڈ پہ, ہزارہ سائڈ پہ اگین PMLN کی اپنی جگہ ہے لیکن ہزارہ موومنٹ اسٹرانگ رہے گی. اب ساری سچویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یہ کس طرف یعنی یہ چلے گا. لیکن کرپشن کی وجہ سے لگ نہیں رہا کہ اب ووٹر جو ہے وہ سوائے چند ایک پرسنالٹیز کی ANP میں ان کو تو وہ شاید ووٹ کریں, لیکن اوورآل پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے PPP اور ANP کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا گول صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب دیکھنا یہ جس طرح آپ نے آخری بات بھی سنی کرپشن کے حوالے سے بھی, کیا پیسہ پھینک تماشا دیکھ کی روایت پاکستانی عوام ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے گی, اور اس کے بعد ہی جیسے چانڈیو صاحب نے کہا ابھی تک تو ایک زرداری سب پہ بھاری ہے, مگر فیصلہ اسی عوام نے کرنا ہے کہ اگلے انتخابات میں کون سب پہ بھاری ہوگا. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all inshallah on Monday. Good night. اللہ حافظ.